बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही आज की सूरत हाल का बहुत ही अहम मसला है, और वो मसला है दीन और दुनिया दोनों। यानी कि हम दीन और दुनिया को लेकर कैसे चलें, एक साथ लेकर कैसे चलें। अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरी सुनिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा, और जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे। और चलते हम अपने टॉपिक की जानिब कि दीन और दुनिया को एक साथ कैसे लेकर चलें। हम अक्सर ज़िंदगी में इस मोड़ पर आ जाते हैं कि दीन और दुनिया में क्लैश आने लगता है, दीन छूटने लगता है, दुनिया अपनी मसरूफियात में इतना घेर लेती है, तब दीन के लिए वक्त नहीं निकाला जाता, और आखिरकार क्या होता है, बेसुकूनी आने लगती है, और फिर इसकी वजह से दुनिया की ज़िंदगी भी असरअंदाज होती है, दुनिया बेचैन करने लगती है, और बिल आखिर दीन और दुनिया दोनों खराब हो जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मसले की असल जड़ कहाँ है, ताकि अगर वो मसले की वजह जो है हमने ढूंढ ली और इसे हमने निकाल दिया, तो वो जड़ ही जो है वो उखड़ जाएगी और हमारे जो मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। हम कैसे इस मसले को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं कि देखें, हमारे अंदर बहुत से दरख्त उगे हैं, ख्वाहिशात के, नेकियों के, बुराइयों के, हर तरह के, लेकिन इनकी जड़ों और बीजों का ध्यान हमने खुद रखना है। अगर सारे बीज दुनिया की ख्वाहिशात के ही उगा लिए तो क्या ग्रोथ होगी? अगर अल्लाह के दीन का बीज डालना हम भूल गए हैं, जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर था, इसने ही तो सारा काम करना था, इसने दुनिया वाली सारी ख्वाहिशात को भी मुकम्मल कर देना था, और अगर हमने इसका बीज नहीं डाला, जल्दबाजी हम करेंगे, इन दरख्तों का फल तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, बीज हम सपोज हमने वो नहीं डाला, लेकिन जो है वो अल्लाह ताला के दीन का जो बीज है वो हमने अपने दरख्त के अंदर नहीं डाला, लेकिन फल तो हमें फिर भी मिल ही जाएगा। वो तो बेनियाज है ना, वो तो हमें दे ही देता है, हर चीज देगा। अल्लाह ताला जो है हमारी शारक से भी ज्यादा हमारे करीब है, वो अपने बंदे को हर हाल में जानता है कि इसको किस चीज की किस वक्त जरूरत है, वो हमें वो चीज तो दे ही देगा, लेकिन उस चीज में उतनी बरकत, उतनी ताकत और उतनी जो है ना वो नहीं होगी, जो है सुकून नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें दीन का बीज डाला ही नहीं। इन दरख्तों का फल तो उगाएगा, लेकिन तुम देखकर खुश भी होगे, लेकिन तब क्या करोगे अगर इनमें जायका ही ना हुआ? वही बात होगी ना कि उसमें बरकत ही ना हो, सुकून ही ना हो, तो हमें उस चीज का क्या फायदा होगा? वो सुकून जो तुम तसव्वुराती दुनिया में लिए बैठे थे, वो हकीकत में तो मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने सबसे अहम बीज तो डाला ही नहीं था, अल्लाह की मोहब्बत का बीज। तुमने अपने दिल को जिंदगी ही नहीं दी। हम दीन से दूर क्यों आ जाते हैं? हमसे दुनिया के साथ दीन को लेकर क्यों नहीं चला जाता? क्यों? जबकि हम बहुत पुरजोश होते हैं कि दीन पर अमल करेंगे, साबित कदम रहेंगे, बहुत कुछ, लेकिन पता है हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं? जब हम दीन पर आते हैं तो ये रास्ता आसान नहीं होता, दीन का बहुत बार दुनिया से क्लैश आएगा, तब हमें बार बार फैसला करना पड़ेगा कि दीन अहम है या दुनिया। जिसको अहमियत हम देंगे, हमारे लिए वो रास्ता आसान हो जाएगा। हमने अगर दीन के लिए दुनिया छोड़ दी तो अल्लाह ताला दीन को हमारे लिए बहुत आसान कर देगा और हमारी दुनिया को भी आसान कर देगा। लेकिन अगर हमने दुनिया की खातिर दीन को छोड़ दिया तो हमारे लिए दीन तो मुश्किल हो ही होगा, लेकिन जो हमारी दुनियावी और उखरवी जिंदगी है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। दुनिया में हम इतने मगन हो जाएंगे और मजीद गुम होने लगेंगे कि हमें दीन के लिए हमारे लिए वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस तरह तुम गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा ही मिलूंगा। पता है प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना भी आएगा जब दीन पर सब्र करने वाला ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी लेकर चलने वाला। इस बात से क्या साबित होता है?
اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کو سمجھنے والا اس طرح ہوگا کہ اس کے لیے بہت ہی کریٹیکل کام ہوگا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے اس کی خواہشات جو ہے اس کے دین پہ اتنی حاوی ہو جائیں گی کہ اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا دین کو ساتھ لے کر چلنا. ہمیں دین پر عمل کرنا ایسا ہی لگے گا جیسے کہ کوئی مشکل ہم پر آن پڑی ہے. اللہ کے فیصلوں پر عمل کرنا مشکل لگے گا, قرآن بھاری یعنی کہ بوجھ لگے گا, لیکن اگر پھر بھی صبر کر کے خود پر جبر کر کے دنیا کو چھوڑ کے دین کی طرف ہم جائیں گے, تب پتہ ہے کیا ہوگا؟ تب اللہ خود ہماری مدد کرے گا, تب مشکلات آسان ہو جائیں گی. اللہ نے خود فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اور پتہ ہے اللہ کا ساتھ ہونا کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الحدید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. پھر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے, اور وہ بہت باریک بین ہے, ہر شے کی خبر رکھنے والا. وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم دین کے لیے کتنی مشکل جھیل رہے ہو. تم اگر پوری نیت کے باوجود بھی کبھی دین پر عمل نہیں کر پاتے, تب اگر تم ہمت نہیں ہارتے, مایوس نہیں ہوتے اور آگے بڑھتے رہو, آگے نیکیاں کرنے کا ارادہ کرتے رہو, تو اللہ بھی یہ جانتا ہے, اللہ تمہارے دل میں چھپی ہر بات بھی جانتا ہے. وہ تمہارے دین پر چلنے میں جو مشکل آ رہی ہے وہ بھی جانتا ہے. اور اصل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ یہی ہے دین کے لیے مشکلیں برداشت کرنا. پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس پر 1 برس تک کوئی مصیبت نہ آئے وہ سمجھ لے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. پتہ ہے اس میں صرف دنیا کی مشکلات نہیں ہیں, اس میں ہر وہ مشکل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے. اور اس مشکل کی کیا ہی بات ہوگی جو ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے سہ رہے ہوں. ہم دین پر آنا چاہ رہے ہوں لیکن مشکلات آ رہی ہیں, اور پھر بھی دین کو ہم نہیں چھوڑے, تو ہم بہت جو ہے وہ بہت بار نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اپنا جو ہم اپنے نفس ہیں, اپنے خواہشات کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اگر ہم ان کو پس سے پشت ڈال کر ٹوٹ کر اللہ کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے روتے ہیں, تو کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ وہ یہ سب کچھ نہیں جانتا؟ اگر تم پر یہ مشکل آئی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو. سوچو اس کا جس کو دین سے دوری تکلیف نہ دے, سوچو وہ دین سے دور ہونے پر خود کو مصیبت زدہ محسوس نہ کرے, جس سے اللہ کی ناراضگی خوف زیادہ ہی نہ کرے, اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا. اللہ کے لیے اگر مشکلات سہو گے تو اپنے لیے آسانیاں کرتے جاؤ گے. ہر مشکل تمہارے ایک قدم اوپر اٹھائے گی. مشکل تمہارے درجے جو ہے وہ بلند کر دے گی. دنیا میں رہتے ہوئے دین کو اولیت اور اہمیت دینا ہی تو اصل کامیابی ہے. جب ہم آہستہ آہستہ دنیا کو پیچھے کر کے دین کو پریورٹی دی ہوئی نظروں سے دنیا کو دیکھتے ہیں, تب ہمارے کیے ہوئے جو ہیں مشکل حالات جو ہیں ہمارے وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو جاتے ہیں, اور دین کو وقت دینا ہم شروع کر دیتے ہیں. دین کے لیے مشکلیں برداشت کرنا شروع کر دیں تو دین کے لیے قربانیاں جو دینے لگ جائیں گے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنا بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ سورۃ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے, اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی کہ یہاں بھی جو ہے وہ نیت ہی آ جاتی ہے. لیکن ہم دین اور دنیا کو جب ساتھ لے کر چلیں گے, ایکویلٹی دیں گے, لیکن پریورٹی ہماری دین ہی ہونی چاہیے. تو ہمیں بہت سے جو ہے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, بہت سی اس طرح کی جو ورڈنگ یوز کرتے ہیں جو ہمیں بہت ٹیز کر رہی ہوتی ہے کہ اس طرح ہم کریں گے تو وہ کیا کہے گا, یا اس طرح کہیں گے. ہمیں یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے نا یہ جب ختم ہوں گی نا تو ہمارے لیے دین کا راستہ چوز کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. کیونکہ دنیا تو کسی حال میں بھی خوش نہیں رہنے دیتی نا. کم از کم ہم اپنے اللہ کو تو راضی کریں, کم از کم ہم اپنے رب کی طرف تو رجوع کریں نا. ہم دنیا تو ہمیں پتہ ہے دنیا تو دو دھاری تلوار ہے, نہ خوش کو دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی غمزدہ کو. تو دنیا تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ ہم اس کو چاہتے ہوئے بھی جتنا مرضی ہم چاہ لیں لیکن ہم ان کو خوش نہیں کر سکتے. جتنا مرضی کوئی کر لے لیکن ہم
اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو خوش نہیں کر سکتے، تو کیا ہم 2-4 آنسو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں بہا سکتے؟ یا ہم دین کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ ریزالو نہیں کر سکتے؟ تو اللہ نہیں جانتا، یا اللہ ہماری مشکلات کو نہیں جانتا؟ وہ نہیں یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ میرے دین پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اس کی مدد کروں، یا میں اس کی دنیا میں جو پریشانیاں ہمیں وہ دور کروں؟ ایسا ہرگز ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دیں گے، اس کے دین کو پریورٹی دیں گے، اس کے نبی کو اہمیت دیں گے، تو ہمارے لیے بہت کچھ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے اگر ہم مشکل سہیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی ہوں گی۔ اور یقین مانیں، قربانی اگر نہیں دیں گے جب تک نیکی حاصل نہیں کریں گے، ہم قربانی جو ہے وہ اس وقت تک ہم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، کیونکہ دنیا قربان کرنی پڑے گی، تب ہی ہمیں دین ملے گا، اور ہمیشگی بھی ہمیں تب ہی ملے گی۔ جنت چاہیے نا، وہ ہر کسی کی خواہش ہے، وہ جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے بنا کسی قربانی کے، تو اس کے لیے بھی تو قربانی دینی پڑے گی نا۔ تو یقین جانو یہ بہت چھوٹی قربانی ہے، دنیا کی قربانی بہت چھوٹی قربانی ہے۔ جب ہمیں آخرت میں، جب ہمیں جنت میں داخل کرنے کا حکم ملے گا تو یقین مانے وہاں پہ کیا کوئی قربانی ہوگی، یا کیا ہمیں کوئی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ہرگز بھی نہیں، ہرگز نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اور جو ہے اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں جو ہے پتہ چلے گا کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دین کو پہلے پریورٹی دیں اور بعد میں ہمارے لیے دنیا داری ہو۔ ہم اس کی اگزامپل ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سپوز بہت ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہمارا چل رہا ہے، جی نماز تھوڑی دیر لیٹ بھی ہو جائے گی، لیٹ ہوتے ہوتے ہماری نماز جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، قضا سے ہوتے بھی ہماری نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو عمل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دین جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور جو ہے دنیا کے معاملات بھی ہیں وہ ہمارے ریزالو ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا داری کو ہی چلائیں گے اور دنیا کو ہی دیکھیں گے تو زندگی میں سکون جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں ہوگا۔ ایک نہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی اگر دراز کی ہوئی ہے، آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، کہ اس نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے کہ چلو کوئی نہیں، یہ بندہ میرا ایک نہ ایک دن میری طرف پلٹ کے آئے گا اور میں جو ہے وہ تو پھر بھی غفور الرحیم ہے، اور ہم اپنی عیاشیوں میں، اپنی منمانیوں میں اس طرح زندگی گزارے ہیں، ہمیں کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے جانا ہے اور ہم نے رجوع کرنا ہے اس کی طرف، ایک نہ ایک دن تو کرنا ہی ہے، تو کیا سانسیں بند ہونے سے پہلے نہ کیا جائے، سانسیں بند ہونے سے پہلے نہ اسے راضی کیا جائے، تاکہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے جس نے پیدا کیا ہے، جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہماری ہر تکلیف دور کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی، اور اس ویڈیو میں ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی، لائک بھی ضرور کریے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے اور ہر طرح سے آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کے راستے ہمارے لیے کھول دے، ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو، ہمارے زبان پہ جو ہے وہ پہلا کلمہ ہمیں نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف نصیب ہو ہمیں، اور ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اور دنیا کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں، اور دین کو ہم پہلے پریورٹی دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔